بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کورا اور کورے کی وجہ سے کافی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو ایک دو چکر لگ گئے ہے، ایک چکر اور پھر مارننگ ورک آؤٹ انشاءاللہ، پھر گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم. وارم اپ. شاباش. ریلیکس. یا حی یا قیوم. نیک، گردن، السلام علیکم. السلام علیکم.
Hoo, 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 hoo. Fast. Opposite. Fast. Shabash. Like this. Look at my toes. Hoo, 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 hoo. Shabash. Fingers on shoulders. Move. Opposite. Fast. Opposite. Relax. Ya Hayyu Ya Qayyum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Hip like this. Opposite. जिन्होंने ज्वाइन किया उनको अस्सलाम वालेकुम. मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन मुझे पता है कि सम एक्टिविटीज गोइंग ऑन. नीज लाइक दिस. Opposite. 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 Shabash. Relax. Ya Hayyu Ya Qayyum. Abhi ankles like this. Relax. Opposite. Opposite. Shabash. Fingers. Fast. Wrist. Opposite. Shabash. Straight hands like this.
Whew. 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 Fast. Whew. 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 Shabash. Relax, breathe in. Fresh air. Ah. Ah. Whew. 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 Like this. आपके ये जो बैक ऑफ योर हैंड ये टच करेंगे फीट के ऊपर, वापस आएंगे तो पाम आपकी ऊपर होगी. लाइक दिस. लुक एट मी. लाइक दिस. Who? 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 शाबाश. रिलैक्स. इसी हालत में थाइस को Who? 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 Huck. Who? 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 Shabash. Relax. Ya Hayyu Ya Qayyum. Again. Left, right. Breathe in. Relax. Whew.
Hold. Hoo. Hoo. Shabash. Whew. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حی یا قیوم. ہو 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 ہو. آج بادل ہیں بڑے زبردست، اس وجہ سے کورا جو ہے نا وہ ٹھنڈ زیادہ ہے. یا حی یا قیوم. کبھی آپ نے لفظ ذوق کے اوپر غور کیا؟ ذوق کہتے ہیں یار فلانا شخص جو ہے نا وہ بڑا باذوق ہے اور فلانا انسان یار بڑا بے ذوق ہے. یہ جو ذوق کا لفظ ہے نا، اس کے کبھی لغت میں معنی چیک کرنے کی کوشش کیجئے گا. یا حی یا قیوم. ذائقہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، ذائقے کا ذوق ہوتا ہے. ذوق کسی چیز کی اویئرنیس، اس کی سمجھ، اس کا پیمانہ، اس کی معرفت. تو جب انسان بے ذوق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. اب میرے نزدیک ذوق ایک کنٹینر ہے. میں ذاتی طور پر جو مفہوم اس سے اخذ کرتا ہوں، ذوق آپ کا ایک کنٹینر ہے جو کسی خاص پیٹرن کے ساتھ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے. اب اس کے دو روپ ہو سکتے ہیں، یا انسان کا ذوق جو ہے وہ اعلیٰ ہو جائے یا انسان کا ذوق جو ہے وہ پست ہو جائے. اس کنٹینر کے اندر جیسے آپ کا HTML میں ڈیو کنٹینر ہوتا ہے، بریف کیس ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کی سوچیں، آپ کا خیال. انسان کی روح جو ہے نا، یا انسان کا جسم، وہ بھی باذوق یا بے ذوق ہوتا ہے. انسان کی روح بھی باذوق اور بے ذوق ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز جس میں کوئی چیز آتی ہے اور وہاں سے نکلتی ہے، ٹو وے ٹریفک، یعنی اس کا انکمنگ بھی ہے اور اس کی آؤٹ گوئنگ بھی ہے، تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ذوق کے ساتھ بنتا ہے. اب ذوق پرانے وقتوں میں ذوق کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا. سوسائٹیز، طبقات، والدین، اساتذہ،
दरअसल बच्चों के ज़ौक़ की परवरिश करते थे, उनको नफीस बनाते थे, उनको खुश अखलाक बनाते थे, उनके अंदर आला ज़ौक़ पैदा करते थे, आला सिफ़ात के हामिल बच्चे पैदा होते थे। और ये काम मुआशरे का है, घर का है। DNA जो होता है ना, DNA वो भी कंटेनर ही है, विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पेरेंट्स, जो आपके जहाँ से आप इनहेरिट करते हैं अपने आप को, आपके आबाओ अजदाद। DNA के कंटेनर के अंदर जीनोम्स में वो सारी ज़ौक़ियात मौजूद होती हैं, आला ज़ौक़ हो या पस्त ज़ौक़ हो। इंसान का दिमाग जो है ना, उसकी ज़िंदगी वो भी कंटेनर है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके कमरे के अंदर किताबें अगर बिखरी हुई हैं या गुज़रने का रास्ता ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कमरे को बाज़ौक़ बनाते हैं, नफीस बनाते हैं, उसमें से रास्ता पैदा करते हैं ताकि हमें अंधेरे में अगर गुज़रना पड़े तो टक्कर ना लगे। इंसान की शख्सियत भी इसी तरीके से, जब आप जवान होते हैं तो ये सब कुछ आपके इख्तियार में है कि आप अपने अंदर आला सिफ़ात को लेके आएँ। वो आदात तो खसाइल जिनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इंसानियत को फ़ायदा हुआ, वो आदात अपने अंदर पैदा करें और हर उस आदत को अपने अंदर से जंक समझ के, ट्रैश समझ के निकालना शुरू कर दें। नथिंग न्यू इज़ देयर। आपने इस कंटेनर में से कोई गंदी चीज़ें निकालनी हैं बेज़ौक़, और पस्त चीज़ों को निकालना है और उसके अंदर अच्छी चीज़ें डालनी हैं। हत्ता कि जो ट्रैश कैन होते हैं ना, कूड़ा करकट के ढेर, डब्बे, डस्टबिन वगैरह, उसको भी आप खाली ना करें तो कचरा बाहर गिरता है। तो जब इंसान की ज़ात के अंदर गंद बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी शख्सियत के अंदर, तो वही गंद बाहर निकलता है। वो उसके रवैये के ज़रिए, यानी मैंने आपको बताया कि इनकमिंग और आउट गोइंग। अब चूँकि दिमाग के अंदर इतना लोड हो गया हुआ है, अगर एक बच्चा गालियाँ सुन 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 के लोडेड हो गया है, तो जब उसकी आउट गोइंग होगी, इस मुंह से निकलेगा कोई लफ्ज़ तो गाली निकलेगी, क्योंकि वो कूड़ा करकट का ढेर खाली नहीं किया गया, लिहाजा अब वो वही निकल रहा है, डस्टबिन में से ट्रैश ही निकलेगा। आप समझे इस चीज़ को, ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो जो कुछ आपको इनपुट मिली है या आपकी ज़ात के कंटेनर में मौजूद है, अगर आपका मुताला अच्छा है, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी सोबत अच्छी है, तो आप पहचाने जाओगे। और आप कहाँ कहाँ पे पहचाने जाओगे? जहाँ जहाँ आपकी आउट गोइंग है। आउट गोइंग कहाँ पे है? सोशल मीडिया को ले लें, फेसबुक आपकी आउट गोइंग है, आप पोस्ट करते हो, आप कमेंट करते हो। ट्विटर आपकी आउट गोइंग हो सकती है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, जीमेल है आपका, आपके फ्रीलांसिंग जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो जैसी शख्सियत का ज़ौक़ आपने अंदर डेवलप कर लिया है ना, वही ज़ौक़ आपका बाहर निकलता है। अब ये हो नहीं सकता कि अगर आप कूड़ा करकट का ढेर बना लें अपने आप को, या सोसाइटी में आपकी तरबियत इस तरह की हो कि आपको हर वक्त आपने गालम गलोची सुना हो, या आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे माहौल में हौसला शिकनी करने वाले ज़्यादा थे, तो क्या होगा? आपने चूँकि लिया ही ये है इनकमिंग, तो अब आप भी हौसले तोड़ने वाले हो जाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स, आपके असातिज़ा ने आपको तशद्दुद के माहौल में पाला है, टॉर्चर कर कर के पाला है, यल कर कर के पाला है, चीख चला के, तो उन्होंने आपके ज़ौक़ को तबाह कर दिया, या जैसा भी ज़ौक़ दिया उन्होंने, अब वही ज़ौक़ आपके अंदर मौजूद है। और जब आप पेरेंट बनते हैं या सोसाइटी में किसी जगह पे आप ओहदे पर फाइज हो जाते हैं, जॉब करते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, रेंजर में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, या ISI में, या जहाँ भी जो भी आपका शोबा होगा, तो अगर आपके माहौल की परवरिश का ज़ौक़ उस इदारे की तरबियत की बावजूद गालिब रहे, तो आपके पास ओहदा और इख्तियार भी आ जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो कलेक्टर मौजूद है उसका इजहार आप कर देंगे। लेकिन अगर आपके इदारे की ट्रेनिंग का मॉड्यूल है या मॉडल है वो सख्त है और वो गालिब आ जाता है, तो वो आपकी शख्सियत को बदल देगा। हमारे काकूल से जब नौजवान निकलते हैं तो आपने देखा होगा उनके अंदर, सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई रिजेंबलेंस पाई जाती है। वजह क्या है कि वो उनकी ट्रेनिंग का इतना सख्त एक पैटर्न है कि उसमें जब बच्चा आ जाता है तो उसने काकूल से या रिसालपुर से या दीगर जो हमारी एकेडमीज़ हैं वहाँ से उसने जब निकलना है
تو اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ کرائٹیرین ہوگا. تو ایک نیا ذوق، چونکہ کنٹینر میں سے پرانی چیزیں نکالنی پڑتی ہیں، نئی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں. لیکن اگر ماحول کے اندر کلٹر ہو، گند ہو، اور رشوت دے کے انسان جاب حاصل کرے، اور پھر جس جگہ پہ اس کی ٹریننگ ہو وہاں پہ بھی اس کو یہی کچھ سکھایا جائے بلکہ اس کی پالش کی جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ تشدد اس کے اندر پہلے سے موجود تھا، نفسیاتی عوارض اس کے اندر موجود تھے. گویا اب اس کا جو ذوق تھا، پست ذوق، اب اس کو طاقت اور اختیار بھی مل گئی. لہٰذا وہ اپنے عہدے یا طاقت یا اختیار کے زور پر اسی بد ذوقی کا مظاہرہ کرے گا. تھپڑ مار دے گا بات بات پہ، یا جب اپنے سے غریب کو دیکھے گا تو اس کے اوپر قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے سے تگڑے کو دیکھے گا تو عاجزی اور مسکینی اختیار کر لے گا. تو ذوق جو ہے نا میری جان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کو اپنے ذوق کی تربیت کرنی پڑتی ہے. یہ کنٹینر ہے. آپ کو سلیقہ جو ہے اگر بچپن میں نہیں مل سکا اور آپ باشعور ہیں، نوجوان ہیں، تو ہر روز اپنے اندر سے پست ذوق نکالا کریں، کلٹر کو نکالیں، کوڑا کرکٹ کو نکالیں اور اس کی جگہ پہ اس کو ریپلیس کر دیں کسی اچھی چیز سے. سوسائٹیز کے اندر ہر وقت ذوق موجود رہتا ہے. اگر معاشرے، طبقات، خاندان اعلیٰ ذوق پیدا نہیں کرتے تو پست ذوق بہرحال آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ واحد چیز ہے، ابلیس کا کوئی ٹریننگ کیمپ آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا، کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے ابلیس کی، اس نے کوئی اپنی عبادت گاہ نہیں بنائی ہوئی جس کو یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ابلیس کا ہے، یا اس نے کوئی ایسا چینل نہیں بنایا ہوا، کوئی ایسا اس کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ بندوں کے پیچھے جا کے کہے کہ بھائی صاحب ارادہ کر لیں. اس کے باوجود وہ جو ابلیسی ذوق ہے وہ ہمیں زیادہ غالب کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر انسانی نفس میں کشش ہے. یہ جو برائی ہے نا، شر، بے ذوقی یا بد ذوقی، یہ فساد فی الارض کی راہ ہموار کرنے کا پورا نصاب ہے. بنیاد یہیں سے پڑتی ہے، پھر فساد ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلے فساد کہاں پہ پیدا ہوگا؟ آپ کی نیت کے اندر. جب انسان کی نیت فاسد ہو جاتی ہے تو اس کا عمل فاسد ہو جاتا ہے، عمل دکھاوے والا ہو جاتا ہے، ریاکاری والا ہو جائے گا. تو پھر انسان کے اندر وہ بد ذوقی پیدا ہوتی ہے، بے ذوقی یا پست ذوقی. پھر وہی شخصیت جب کسی رشتے میں ڈھلتی ہے تو وہی بد ذوقی اس کی وہاں پہ ظاہر ہوگی. وہ اظہار کرے گا تو بد ذوقی والا اظہار کرے گا. یا اگر وہ اندر سے بد ذوق ہے لیکن اعلیٰ ذوق بننے کی کوشش کرتا ہے کسی خود غرضی کی آڑ میں یا منافقت کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کے اندر کول و فعل میں تضاد آنا شروع ہو جائے گا. جو ہماری سوسائٹی میں عام ہے، زیادہ تر تعداد وہ ہیں جن کی تنہائی کچھ اور ہے، جن کی محفل کچھ اور ہے. تو ہمیں دراصل اپنی تنہائی اور اپنی محفل کے فاصلے کم کرنے ہیں. جب ہماری زندگی کا تنہائی کا ذوق اور ہماری محفل کا ذوق ایک صف میں کھڑا ہو جائے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو جب آپ کا ذوق تنہائی میں اور محفل میں، اور یہ بہت مشکل مقام ہے، میں آپ کو اپنی ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ انسان جب اپنے آپ کو اس راستے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اس کی محفل اور اس کی تنہائی، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے وہی کچھ اس کے باہر بھی ہو، یہ انتہائی مشکل کام ہے. مجھے اگر اجازت ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا مشکل ترین کاموں میں سے یہ ایک کام ہے کہ آپ کی تنہائی اور آپ کی محفل کے فاصلے کم ہو جائیں. تو آج ذوق کا پیغام ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعلیٰ ذوق بنائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعلیٰ ذوق کے حامل افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی سنگت عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں اعلیٰ ذوق کا مفہوم، اس کی معرفت، اس کا عرفان عطا فرمائے، تاکہ میں اور آپ خوش گفتار بھی ہو جائیں اور خوش کردار بھی ہو جائیں، ہم خوش لباس بھی ہم ہو جائیں اور ہم خوش سیرت بھی ہو جائیں. کیونکہ جب آپ کی تنہائی اور آپ کی محفل کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں تو مسافر کے لیے منزل کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے. جو ہماری تنہائی اور محفل میں فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقت قرآن پاک کے نزدیک بڑا ناقابل معافی گناہ ہے. منافق انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکا جائے گا. تو منافقت، ہپوکریسی جو ہے وہ اسی وقت جنم لیتی ہے جب آپ جس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کی سوسائٹی آپ کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتی ہے. اور سوسائٹی بھی جو اندر سے ہوتی ہے وہ رکھ رکھاؤ میں، دکھاوے میں کسی اور طرح نظر آنے کی کوشش کرتی ہے. تو ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم باہر کسی اور طریقے سے پریٹینڈ کرتے ہیں. تو بڑا مشکل ہے، میں آپ کو بتاؤں، فرد کی زندگی میں، طبقات کی زندگی میں اور
معاشرے کی زندگی میں سب سے مشکل فیصلے یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی تنہائی اور محفل کے فاصلے کم کرنے ہیں۔ تو ذوق کی طرف آ جائیں، اعلیٰ ذوق کی طرف اپنے کنٹینر کو صاف کریں، اس میں سے غضب نکالیں، اس میں سے گمراہی نکالیں اور اس کی جگہ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل شروع کر دیں۔ چونکہ جب کنٹینر میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں تو نحوستیں اور نجاستیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک نیام کے اندر دو تلواریں نہیں ہوتی، اس کنٹینر میں یا اللہ ہوگا یا ما سوا اللہ ہوگا۔ تو جب آپ اپنے کنٹینر کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، آپ کی ذات کا، آپ کے جسم کا، آپ کی روح کا یہ جو ظرف ہے، یہ جو ظروف ہے، پیمانہ ہے یا برتن ہے، اس کے اندر اللہ کا نور بھر لیں۔ کیونکہ جب انسان کے دل کے کنٹینر میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کے ذکر کا اطمینان آ جاتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور جو آپ اس سفر پہ آگے بڑھتے ہیں، پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل نصیب ہونے لگتی ہے، عطا ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس منزل حقیقی تک پہنچائے جہاں ہم صرف اور صرف اللہ کے ہو کر رہ جائیں اور اپنی زندگیوں میں اللہ کی مکمل حکمرانی قائم کریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارے معاملات، ہمارے اعمال و افعال اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم ہر قدم پہ، ہر سانس کے ساتھ، ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ محسوس کریں۔ کیونکہ جب انسان تنہائی اور محفل میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ محسوس کرتا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے پردے بھی رکھتی ہے اور آپ کے لیے ایسے امکانات پیدا ہونے لگتے ہیں، چونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، کہ آپ آہستہ آہستہ نکھرتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، نہ تو اچانک بارش ہوتی ہے اور نہ اچانک بارش ختم ہوتی ہے۔ پنکھے کا سوئچ بھی آف کرے نا تو اس کو رکتے 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 دیر لگ جاتی ہے۔ تو عادت بد ہو، اس کو نکالنے میں بھی دیر لگ جاتی ہے، اور اچھی عادت کو اختیار کرنا اور اس پہ مستقل مزاج ہو جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لیے ٹائم لگنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کی ذات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جب آپ سوچ لیتے ہو نا کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے، تو اللہ کے کاغذوں میں آپ ایک اچھے انسان لکھ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے۔ تو اس لیے ہم نے چونکہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے آپ اللہ کو اپنے، میں اس وقت جو بھی بات کر رہا ہوں، اللہ سمیع علیم ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ آپ سن اور جان تو رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو وہ آواز نہیں آ رہی جو میرے اندر ہے۔ تو وہ آوازیں زیادہ معنی رکھتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے اندر کون سا ظرف موجود ہے۔ اگر آپ کا ظرف اللہ ہو جائے، آپ کا ظرف اللہ ہو جائے، تو پھر آپ کا ذائقہ، آپ کی سماعتیں، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کی روح کا نکھار، وہ سب اللہ ہو جائے گا۔ انسان جب اللہ والا ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ایسا حوالہ مل جاتا ہے جس کے ساتھ انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی مستند قرار پاتا ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی سند عطا فرمائے۔ جس انسان کو، جس عبد کو معبود کی سند مل جاتی ہے نا، جیسے وہ لکھا ہوگا نا ڈگری پہ سند امتیاز، اللہ کریم جب کسی بندے کو مستند قرار دے دیتے ہیں، سند یافتہ قرار دے دیتے ہیں۔ اور وہ انسان کیسے بنتا ہے سند یافتہ؟ چونکہ اس نے سند یافتہ بنا رکھے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، لاڈ کا ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو سند یافتہ ہیں، جنہوں نے تیری ذات سے انعام کی صورت میں سندیں حاصل کی ہیں، اسناد جن کو ملی ہیں۔ جب ہم سند یافتہ لوگوں سے فیض لینے لگتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر بھی مستند کیفیات آنے لگتی ہیں۔ اگر ہم گمراہ یا مغضوب لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے، یا ان کا تعلیمی ادارہ کوئی اور ہوتا ہے۔ کچھ ابلیس سے بھی ڈگریز لیتے ہیں، اولیاء رحمان ہوتے ہیں اور اولیاء شیطان ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا اپنا ذوق ہے، رحمان کا اپنا ذوق ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے ذوق کے ساتھ وابستہ رکھے اور ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھے جو اللہ کے ذوق والے ہیں، جو اللہ کے ذوق والے ہیں، جو خوش گفتار بھی ہیں، خوش کردار بھی ہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کی صحت و تندرستی کے لیے۔ اللہ کریم آپ کے والدین کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ کریم ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کریم آپ کے والدین کو محفوظ و مامون رکھے، اور آخرت کے دن بھی اللہ کریم آپ کے والدین کو اپنی جناب سے اپنی بارگاہ میں سرخرو کرے۔ جن کے والدین پہلے دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کے سفر آخرت میں، اخروی معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا اور ان کا اس حال میں ملاپ کرے
کہ ہم اللہ کے حضور میں مفلحون قرار پا سکے ہوں۔ جب ہم مفلحون قرار پا چکے ہوں گے اور ہمارے والدین بھی، چونکہ ہم دعا کرتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے ہمارے پالنے والے، پیدا کرنے والے رب، ان پر اپنی جناب سے رحم نازل فرما، ان پر رحم کر، بالکل ویسے ہی جیسے لاڈ اور پیار اور محبت اور رحم انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں پالنے والے، ہمیں بخش دے، والدیہ اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور ان کی بھی جو مانتے ہیں تجھے، جو تیری مانتے ہیں، یوم یقوم الحساب، جس روز حساب کتاب قائم کرنے کا دن ہوگا۔ اے اللہ کریم، اس دن جب وقت آئے تو ایسا وصل عطا فرما بچھڑے ہوئوں کے ساتھ، جو دوست، بہن، بھائی، کزن، رشتہ دار، اقربا، والدین جو ہم سے پہلے چلے گئے، ان کے ساتھ ہمارا وصال اس طریقے سے ہو کہ تو ان سے بھی راضی ہو اور تو ہم سے بھی راضی ہو۔ میں دعا گو ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ کریم ان کو ان کی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اف ولا تنہرہما کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو اپنے خزانوں سے، اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے، اپنے ذوق کے مطابق رزق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا ذوق سب سے اعلیٰ ذوق ہے، اللہ کا ذوق سب سے بڑا ذوق ہے، اللہ کا ذوق سب سے وسیع تر ذوق ہے، اللہ کا ذوق بے نیاز ذوق ہے۔ اللہ کے ذوق کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس ذوق سے کوئی پیدا ہوا۔ وہ جس پہ چاہے کرم کرے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جب دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اپنی جناب سے واللہ خیر الرازقین کے الوہی فارمولے کے تحت خیر والا، احسن، کریم رزق عطا فرمائے۔ اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہمارے ڈی این اے سے جڑے ہوئے تمام لوگ اس رزق سے سرفراز ہو جائیں، ہماری آنے والی ساری نسلیں اسی رزق میں حصے دار ہو جائیں، یہ رزق کبھی کم نہ ہو، اس کا سلسلہ کبھی تھم نہ جائے، اس میں ہمیشہ برکتیں، رحمتیں اور سلامتی اترتی رہیں۔ اس رزق کے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہر انسان کے ساتھ اللہ کریم کرم کا معاملہ فرمائے، اس سے نحوستیں اور نجاستیں دور فرمائے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے گھروں کو، ہمارے راستوں کو، ہماری منزلوں کو، ہمارے معاملات، اعمال و افعال کو اپنی کریم نگاہ میں رکھے، ہماری حفاظت کا بندوبست فرمائے، ہمیں ہر قسم کے سین اور ان سین دشمن سے بچائے۔ اللہ کریم اس وطن عزیز پاکستان کو خود مختار اور مستحکم ملک بنائے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کریم اس وطن سے پیار کرنے والے انسانوں کا سر فخر سے بلند کرے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو علم کے نور سے مالا مال کرے، منور کرے۔ اللہ کریم آپ کو وہ ذوق عطا فرمائے کہ آپ زندگی میں جہاں جائیں لوگ آپ کے بارے میں کہہ سکیں، اس دنیا میں بھی، کہ بڑا باذوق انسان ہے، اور جب آپ کا گزر پل صراط سے ہو تو فرشتے آپ کا استقبال کریں۔ جامع کوثر پہ میرے اور آپ کے آقا سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے جامع کوثر لے کر کھڑے ہوں اور کہیں کہ میرا باذوق آ گیا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو مدینے کا ذوق عطا فرمائے، حرمین شریفین کا ذوق عطا فرمائے، آب زمزم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حجر اسود کے ان بوسوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو غار حرا کی تنہائیوں میں لکھے جانے والے نصاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی رحمتوں کے لیے، آپ کی برکتوں کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت میں، دونوں جہانوں میں، ہر قدم پہ، ہر مرحلے پر کامیاب کرے، ہمارے لیے اپنی جناب سے، غیب کے خزانوں سے خزانے عطا فرمائے، اسباب مہیا کرے۔ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سلامتی ہو اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کی رحمتیں ہوں آپ پر، اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلامتی ہو ہم سب پر، اور ان بندوں پر جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں، آپ سب پر، سننے والوں پر، دیکھنے والوں پر، مسکرانے والوں پر، ناشتہ بناتے ہوئے موبائل سامنے رکھ کر پراٹھا بناتے ہوئے میری باتیں سننے والوں پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اگر آپ سفر میں سن رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے ہر سفر کو محفوظ و مامون بنا دے، آپ اپنی منزل پہ پہنچیں
اعلیٰ ذوق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔